नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे इस कोशिश को कबूल फरमाएं कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक लाना चाह रहे हैं। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बल्कि अपने घर में, अपने छोटों, अपने बड़ों और अपने आसपास जितने लोगों को हम जानते हैं उन सब तक हम अल्लाह ताला की ये नेमत पहुंचाना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब फरमाएं और कबूल फरमाएं, आमीन। मुख्तसरन केस तरबियती प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम ज़िंदगी के मामलात में दीन को अहम तरीन हैसियत दें, सिर्फ सरसरी हैसियत ना दें। और इसका तरीका ये है कि हमारी पूरी दुनिया के काम जो हैं, यानी पूरी दुनिया जो हमारी वो दीन में तब्दील हो जाए। हम हर काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए करें और हम अल्लाह ताला की रज़ा और मोहब्बत की हिर्स करें। यानी हम एक तो ये ना कि हर काम में नियत ये कर लें, जैसे कि हमारा सुन्नतों वाला मामूलात चल रहे हैं तो उसमें ये है कि हम हर वो काम जो हम रोज़ाना करते ही हैं उसमें हम सुन्नत की नियत कर लें और सुन्नत तरीके से कर लें। जैसे घर से जाना, घर से निकलना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें। और इन सब चीज़ों का जब हमारी ज़िंदगी इन सुन्नतों का मजमुआ बन जाएगी, जब हमारा दिल हर वक़्त अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहेगा, तो हम अपनी ज़िंदगी को दोज़ख से बचाने और जन्नत में ले जाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। और दीन के सिलसिले में हमारे ऊपर जो मुश्किलात आती हैं, चाहे वो अंदर से आती हैं, हमारे क़ल्ब से मुखालफत आती है या बाहर की तरफ से आती हैं, माशरे की तरफ से, अल्लाह ताला उसमें हमें सब्र नसीब फरमाए और उसमें हमें ग़लबा नसीब फरमाए, आमीन। आज हम एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो ये कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम की फ़जीलत। और इसमें हमारा मकसद ये है कि इस्लामिक हीरोज़ जो हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इस्लामिक हीरोज़ से मुराद ये है कि इस्लाम के अंदर जितने लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की अताअत की और अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी दी और अपने दीन और ईमान को तरक्की देते रहे और इंतहाई आला अल्लाह ताला के क़ुर्ब के मनाज़िल उन्होंने तय किए और वहाँ तक पहुँचे, ये सब हमारे हीरोज़ हैं। इसके मुकाबले में कुफ़ार के हीरोज़ हमारे हीरोज़ नहीं हैं, जिन्होंने कि दीन के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि दीन उनके पास था ही नहीं। दुनिया के लिए बहुत तरक्कियाँ कर ली उन्होंने, दुनिया के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, क्योंकि दीन के लिए कुछ नहीं किया तो हमारे हीरोज़ नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा ताल्लुक तो सिर्फ अल्लाह ताला से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। क्योंकि कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिनों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि हमारी इबादत करें। तो अगर इबादत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस्लामिक हीरोज़ के जानने से ईमान में और अताअत में खुद एतमादी पैदा होती है। आजकल का जो मुआशरा है और जो रुझानात हैं उसमें दुनियावी तरक्की और मटीरियलिज़्म इसका बहुत ज़्यादा ग़ल्बा है। तो इसकी वजह से जब दीन की बात की जाती है तो खुद एतमादी जो है वो उसमें मुतासिर होना शुरू हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें। तो हम जब अपने हीरोज़ को जानेंगे, उनको देखेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर से ये जो एस कम जो हमारे अंदर होती है ना, खुद एतमादी की कमी, ये इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। देखिए, जो हमने बात अभी की है, इसकी सनद ये है कि कुरान शरीफ में बहुत से वाक़यात पिछले अंबिया और नेक लोगों के बयान किए गए हैं। तो कुरान शरीफ खाली किस्से कहानियों की किताब तो नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि दीन पर चलने में इन वाक़यात की बड़ी अहमियत है, इससे बड़ी तहरीक पैदा होती है, बड़ी स्टिमुलेट होता है आदमी काम करने। और इस्लामिक हीरोज़ की ज़िंदगियाँ हमारे सामने दीन पर अमल करने के लिए केस स्टडीज़ की तरह आ जाती हैं कि इन्होंने किस तरह अमल किया। और उनके अमल को देखते हुए, उनसे अपना ताल्लुक़ बनाते हुए हमें हिम्मत पैदा हो जाती है। हमें अपनी इस्लामी शनाख्त में फ़ख्र होता है कि हम इन अज़ीम शख्सियात के वारिस हैं। और इस्लामी शख्सियात की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर जो लोग हैं उनकी नहीं, उससे पहले जितने अंबिया थे वो भी इस्लामी शनाख्त वाले थे, इस्लामी हीरोज़ थे वो भी सब के सब ना। तो हम इस्लाम कहते हैं उस चीज़ को कि वक़्त का जो भी नबी था उसके ऊपर जो ईमान लाने वाले थे तो उनका दीन इस्लाम था। तो अब
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले सिर्फ वो मुसलमान हैं। तो इन हजरात को जब हम पढ़ते हैं, जब इनके वाक़यात देखते हैं, तो हमारे जज्बात और हमारे ध्यान दुनियादारी से हटकर दीनदारी की तरफ लग जाते हैं और हमें दीन पर चलने में मदद मिलती है। तो आज ये सारी बातें हमने खुसूसी तौर पे इसलिए की कि 22 जमात-ए-सानी गुजरा है अभी, और 13 हिजरी 22 जमात-ए-सानी ये तकरीबन 23 अगस्त 634 ईस्वी, इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बेहतरीन साथी, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मदीना मुनव्वरा में उन्होंने विसाल फरमाया। ठीक है, 22 जमात-ए-सानी 13 हिजरी। आज हम इन्हीं की निस्बत से प्रोग्राम कर रहे हैं, और बाकी जो पिछले सेशंस हुए हैं उनमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बातें हुई हैं, तो उन्हीं को हम कुछ बड़े लोगों के अंदाज में यहाँ दोबारा बयान करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबा कराम थे, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, उनकी क्या फजीलत थी। ये वो लोग हैं जिनके ज़रिए हम तक दीन पहुँचा है। अगर हम खुदा न खास्ता इनसे कटते हैं या इनके बारे में कोई हम मामूली बात ज़हन में रखते हैं, तो उससे हमारे दीन को बेपनाह नुकसान पहुँच सकता है। तो अभी हम सहाबा कराम की फजीलत में कुरान शरीफ की आयत देखेंगे। ये बहुत सी आयत हैं, हम यहाँ पे कुछ नकल कर रहे हैं। सूरह फतह की आयत नंबर 18 है, यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गया जब वो दरख्त तले आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से बैत कर रहे थे। उनके दिलों में जो था उसे अल्लाह ताला ने मालूम कर लिया और उन पर इत्मीनान नाज़िल फरमाया और उन्हें करीब की फतह इनायत फरमाई। तो यहाँ मोमिनीन कौन थे? ज़ाहिर सहाबा कराम थे, क्योंकि वो बैत कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके दिलों में जो कुछ था अल्लाह ताला ने मालूम कर लिया, यानी उनके दिलों का इखलास अल्लाह ताला ने मालूम कर लिया और उन पर इत्मीनान नाज़िल फरमाया। तो ये सहाबा कराम की फजीलत के अंदर एक आयत है। उसके बाद आयत नंबर 26 है सूरह फतह की, कि जबकि इन काफिरों ने अपने दिलों में गैरत को जगा दी, और गैरत भी जाहिलियत की, यानी जाहिलियत की गैरत को जगा दी कि हम अगर ईमान ले आए तो फिर हमें तो लोग कम समझेंगे ना। तो उसके मुकाबले में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर और मोमिनीन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई। अपने रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और मोमिनीन, मोमिनीन कौन थे? उस वक्त सहाबा कराम थे, उनके ऊपर तस्कीन नाजिल फरमाई। और क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला सहाबा कराम के बारे में? कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तक़वे की बात पर जमाए रखा। कलिमतुत तक़वा यहाँ कहा गया है इस आयत में, तो इससे मुराद कलमा तौहीद भी है, बहुत सी तफसीर के अंदर लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर जमाए रखा तौहीद के ऊपर, और वो इसके अहल और ज्यादा मुस्तहिक थे, यानी कि ये कलमा तौहीद कि जो उनको अता हुआ उनके कल्ब में, ये उसके अहल भी थे और उसके ज्यादा मुस्तहिक थे कुफार के मुकाबले में। इनकी फजीलत थी उस वक्त के तमाम इंसानों के ऊपर, जो अल्लाह ताला ने उनको इस कलमे पे उस वक्त जमाए रखा है। और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है, यानी अल्लाह ताला को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि उनका कल्ब कितने खूबसूरत थे कि अल्लाह ताला ने उनको कलमा तौहीद के ऊपर कायम रखा। तो ये सहाबा के फजीलत के अंदर ये आयत भी होगी। और फिर आयत नंबर 29 है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो लोग उनके साथ हैं यानी सहाबा कराम काफिरों पर सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। तो सहाबा कराम की पैरवी में हमको भी ऐसा ही होना चाहिए, कुफार पे सख्त और मुसलमानों के ऊपर रहम दिल। तो उन्हें देखेगा रुकू और सजदे कर रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल और रजामंदी की जस्तजू में हैं। उनका निशान उनके चेहरे पर सजदों के असर से है। उनकी यही मिसाल तौरात में है और उनकी यही मिसाल इंजील में है। ये मिसल उस खेती की है जिसने सर निकाला, फिर उसे मजबूत किया और वो मोटा हो गया, फिर अपने तरे पर सीधा खड़ा हो गया और किसान को खुश करने लगा, ताकि इनकी वजह से अल्लाह ताला काफिरों को चिढ़ाएं। इन ईमान वालों से अल्लाह ताला ने बख्शिश का और बहुत बड़े सवाब का वादा कर रखा है। तो यहाँ पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनकी तफसीली यहाँ पर तारीफ कुरान शरीफ के अंदर कर दी गई है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 3 है, बेशक जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने परहेजगारी के लिए जांच लिया है। उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा सवाब है। सूरह हुजरात में हुक्म दिया गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज़ में बात ना करो। तो उसके बाद किसी सहाबी ने बिल्कुल भी मतलब अपनी आवाज़ें बिल्कुल पस्त रखते थे, इस तरह जैसे सरगोशियाँ कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है सारे सहाबा ने इस हुक्म के ऊपर अमल किया था। तो उनके बारे में यहाँ तक इनके दिलों को अल्लाह ताला ने परहेजगारी के लिए जांच लिया है, इनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा सवाब। सूरह बकरा की आयत नंबर 137 है कि अगर वो तुम जैसा ईमान लाएं तो हिदायत पाएंगे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम,
بس وہ جب ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، تب ان کا ایمان قبول ہوگا، تب وہ ہدایت کے اوپر آئیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو صریح اختلاف میں ہیں، اللہ ان سے قریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اور مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ دونوں کے بارے میں یہاں خوشخبری ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں، تنہا مالک ہیں۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا، فتح مکہ کی باتیں دوسروں کے برابر نہیں، لیکن ان کے بہت بڑے درجے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہیں۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ کرام تھے ان کی فضیلت یہاں بتائی گئی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ جو اس کے بعد کے لوگ تھے ان سے بھی بھلائی کا وعدہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جملہ صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں آیت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کر دیا قرآن شریف کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ذریعے، ان کے اعلیٰ اخلاق جو ہے ان کو دکھا کے پوری دنیا کو جب ہدایت کو واضح کر دیا، تو یہ لوگ اس ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کریں اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلیں، تو جو ایسا کرے گا ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا، اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو یہاں پر مومنین سے مراد تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کا نمونہ کس نے بتایا ہم کو، کون لے کے آیا ہم تک قرآن شریف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نمونہ، تو وہ صحابہ کرام تھے۔ تو مومنین کے اول مخاطب جو ہیں وہ یہاں پہ صحابہ کرام کی جماعت ہی ہے، کہ جو ان کی راہ کو چھوڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ ہونے دیں گے۔ تو صحابہ کرام کے پیچھے چلنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم لوگ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کے پیچھے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہاں پہ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں، تو یہاں پر بھی پہلے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے عزیز کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ ایمان لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، وہ تعلق نہیں رکھتے ان لوگوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ لوگ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کے قبیلے والے ہوں، تو ان سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یعنی اگر کوئی کافر ہے نا، تو اس سے، کیونکہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، تو صحابہ کرام کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اور پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور ان کو جنتیں عطا ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے خوش ہیں، یہ خدائی لشکر ہے، اگر رہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کے بارے میں ایک ان کی صفت یہ بتائی کہ وہ کفار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، صرف تبلیغ کا تعلق ہوتا تھا اور کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ان کے پر، ان کی تائید اپنی روح سے فرمائی، ان کو اپنا لشکر کہا۔ اب ہم کچھ احادیث شریف دیکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے ذہن میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے کہ ان کے بارے میں آدمی کوئی غلط بات کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
میرے صحابہ کے معاملے میں 2 دفعہ فرمایا ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ یہ غور سے سننے کی بات ہے، جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بدزنی کی تو مجھ سے بدزنی کی بنا پر ان سے بدزنی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ اپنے اوپر لے لیا، اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے اس بات سے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت اور عظمت رتی برابر بھی کم ہو، اللہم آمین۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ تمہارا وزن ان کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا پہاڑ کے سامنے ایک تنکا ہو سکتا ہے۔ مفہوم یہاں پر یہ ہے، اور الفاظ ترجمے کے یہ ہیں کہ تم میں سے ایک شخص احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس کے عشر عشیر کو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کا برا کہتے ہیں اور انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو ان سے کہو تم میں سے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم میں سے، یعنی کہ جو صحابہ میں سے اور ان کے جو ناقدین ہیں ان میں سے جو برا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو ظاہر صحابہ کے بارے میں تو قرآن شریف کے اندر آیات بھی ہیں اور حدیث شریف کے اندر بھی ہیں، تو برا کون ہوا؟ جو ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے، تو اس کے اوپر لعنت کرنے کی بات یہاں پر ہو گئی۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں کے اندر 72 فرقے ہوں گے، میری امت کے اندر 73 ہوں گے، اور صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، یعنی صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جس کو نجات ملے گی، باقی 72 جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ راستہ جس کے اوپر میں ہوں یا میرے اور میرے اصحاب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی صحابی ہیں۔ تو جو نجات کا راستہ ہے نا وہ اہل سنت والجماعت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ما انا علیہ و اصحابی، اور جو صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ کی جماعت ہدایت کے لیے لازمی ہے اس حدیث کے مطابق۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی یا برا مت کہنا، تم میں سے کوئی بھی احد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے سونا تو وہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے مکمل یا آدھے مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اسی طرح کی روایت ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ابھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد، یعنی صحابہ کرام کا دور، پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور۔ ان 3 ادوار کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین کہا، ان 3 ادوار کے لوگوں کو بہترین کہا۔ اور یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کچھ لوگ جنگ کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو؟ وہ کہیں گے جی، تو ان کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ جنگ کریں گے اور پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت نصیب ہوئی ہو؟ تو فرمائیں گے جی، تو انہیں بھی فتح ہوگی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جنگ کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ کے رسول کے صحابی کی صحبت پانے والے کی صحبت نصیب ہوئی ہو، یعنی تابعی کی صحبت نصیب ہوئی ہو؟ کہیں گے جی، تو ان کو بھی فتح ہوگی۔ تو یہ بھی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی فضیلت بیان کی گئی یہاں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جن میں مجھے مبعوث کیا گیا، پھر وہ جو ان کے متصل ہوں گے، پھر وہ جو ان کے متصل ہوں گے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے زمانے کا ذکر کیا یا نہیں۔ پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو گواہی دیں گے، حالانکہ ان سے گواہی طلب نہ کی جائے گی، وہ نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، وہ خیانت کریں گے، ان کے پاس امانتیں نہیں رکھی جائیں گی، اور وہ حرام کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ان 3 ادوار کی بات کی گئی یہاں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے یا ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا۔ تو یہ صحابہ کرام کو دیکھنے والوں کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اب صحابہ کرام کے اندر مختلف گروہ ہیں، درجہ بندی ہے۔ تو اصحاب بدر جو ہیں، یعنی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، یہ بہت اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام ہیں۔ تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بدر کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا اور فرمایا کہ جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ اہل بدر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر اہل بدر میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص بھی کسی طریقے کو اپنانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ ان طریقوں کو اپنائے
کہ وہ ان کے طریقوں کو اپنائے جو فوت ہو چکے ہیں، یعنی جو اس وقت کے فوت شدہ صحابہ کرام تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سب سے بہتر پایا، اسی لیے انہیں اپنے لیے چن لیا اور اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا تو ان کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، اس لیے انہیں اپنے نبی کے وزراء بنا دیا جو ان کی خاطر جہاد کرتے ہیں دین میں۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں ہے، باقی انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام سے افضل ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، اس کے بعد باقی انبیاء کرام ہیں اور پھر صحابہ کرام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور اس کے دل پر اتارا ہے۔ تو یہاں پہ اس روایت سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ ان کی زبان سے حق نکلتا ہے، ان کے دل سے حق نکلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار تھے، ہم سے بہتر تھے اور ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے۔ تو یہاں تک پہلے ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اور پھر ہم نے اہل بدر کے بارے میں بتایا، اصحاب بدر کے بارے میں کہ ان کی فضیلت کتنی ہے۔ ایک بڑے بزرگ پرانے تھے، انہوں نے تو یہ لکھا ہوا تھا کتاب میں کہ اہل بدر کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اہل بدر کے اندر اور تمام صحابہ کرام کے تمام گروہوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب سے زیادہ فضیلت صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے سردار تھے، ہم سے بہتر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ ایک واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں۔ اس دوران میرے پاس کچھ مال آ گیا، میں نے دل میں خیال کیا کہ آج میں ابو بکر سے زیادہ صدقہ کر کے سبقت لے جاؤں گا تو آج کے دن ان سے آگے رہ سکوں گا۔ یعنی اس وقت ان تک ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں ان سے آگے نکلوں کسی طرح، اور وہ ان کو آگے نکلنے نہیں دیتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کن کا کمپٹیشن کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اتنے بڑے صحابی خود تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، میں اپنا مال لے آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے جواب کیا اسی قدر، یعنی آدھا مال گھر چھوڑ دیا، آدھا میں لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو چھوڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ کبھی بھی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایمان لانے کا جو واقعہ ہے، اس میں اس طرح سے لکھا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ساتھیوں میں سے تھے اور بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب وحی کے شروع کا زمانہ تھا تو آپ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو قریش کے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ ملنے کے لیے گئے۔ ظاہر سردار تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تاجر بھی تھے۔ تو گفتگو کے دوران آپ نے پوچھا کہ بھئی مدینہ منورہ کی نئی خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی خبر تو سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ جو ابو طالب کا یتیم بھتیجا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہم تمہارے آنے کے منتظر تھے کہ تم آؤ تو پھر ہم مطلب ان کو روکیں اس چیز سے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شوق پیدا ہوا اور آپ نے ان لوگوں کو تو رخصت کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور آپ سے بعثت کے متعلق سوال کیا اور اسی وقت اسلام لے کر آ گئے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جس شخص کے سامنے اسلام پیش کیا اس میں ایک قسم کی جھجک اور تردد اور فکر ضرور پائی، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں ان کے سامنے اسلام پیش کیا انہوں نے بے جھجک قبول کر لیا۔ تو یہ نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تھا جو ایک آئینے کی طرح تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی جھجک کے ایمان قبول کرنے کے اوپر راغب کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعریف فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے کہ وہ کانپ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبل احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی پہلے کیا، ان کو صدیق کہا۔ یہ بات ابھی گوہر صاحب نے بھی بتائی تھی کہ شروع کے دنوں میں اسلام کے اعلانیہ تبلیغ نہیں، دعوت نہیں دی جاتی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانیہ دعوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت دینے کے لیے پہنچے۔ تو جب وہ دعوت دے رہے تھے، ان کو اوپر حملہ کر دیا گیا، ان کو اتنا زیادہ زد و کوب کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کے قبیلے والوں نے خیال کیا کہ شاید ان کا انتقال ہو گیا، ان کو گھر میں لے کے آ گئے۔ اور جب ان کو ہوش آیا تو شام کے وقت، تو ان سے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے جو تھے، وہ ناراض ہو کر چلے گئے کہ بھی تمہیں ان کی وجہ سے اتنی تکلیف پہنچی، تم پھر انہیں کی بات کر رہے ہو۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت کے اندر بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کرتے رہے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ مجھے ان کا حال معلوم نہیں ہے۔ تو اس وقت ام جمیل فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان کے ذریعے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کدھر ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ دار ارقم میں ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ لوں گا، اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا، کچھ نہ پیوں گا۔ اب سوچیں، یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اتنا زیادہ شدید زخمی ہونے کے بعد مکوں سے، دھوسوں سے، لاتوں سے، اور جب بے ہوش ہو گئے تھے، اس کے بعد کھانے پینے کا ہوش نہیں، اپنی تکلیف کا ہوش نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی فکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کو لے جایا گیا، اور آپ نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا یہ حال دیکھے، آپ کی یہ محبت دیکھ کے آپ کو چوم لیا، اور آپ کی آنکھوں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ابو بکر کے علاوہ تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی چکائیں گے، اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا اتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبت آپ کو لوگوں میں کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مزید پوچھا گیا کہ مردوں میں کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی دن سے آپ کا لقب جو ہے وہ عتیق پڑ گیا، یعنی آگ سے آزاد کیا ہوا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال نبی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے تشریف لائے، حتیٰ کہ اپنا لباس تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، خود ایک ٹاٹ کا لباس پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے، اور لباس بھی ایسا تھا جس میں بٹن نہیں تھے بلکہ کانٹے لگے ہوئے تھے نا۔ تو اسی لمحے تو جبریل علیہ السلام پیغام خدا بندی لے کر حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو سلام فرماتے ہیں اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ وہ اس فقر کی حالت میں اپنے رب سے راضی ہیں کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، تو آپ بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے میں اپنے رب سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں، بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں، اور اسی کو بار بار دہراتے رہے کہ بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں فدا کر دیا، لباس بھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں جس طرح وہ مجھ سے راضی ہیں، اور اللہ کو ان کا لباس اتنا پسند آیا کہ اللہ کے حکم سے تمام حاملین عرش، جو فرشتے ہیں حاملین عرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے، ان کو حکم دیا کہ وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو کہ صدیق اکبر نے اس وقت پہنا ہوا تھا، یعنی ٹاٹ کا لباس۔ تو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کا پہنا ہوا لباس فرشتوں کو پہنایا گیا، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، جن کو خود پوچھا کہ وہ راضی ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اس محبت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اپنی محبت کا ذریعہ فرما دیں، اللہم آمین۔
آخر میں 3 پوائنٹس ہیں کہ مکہ مکرمہ کے کپڑے کے سب سے بڑے تاجر ٹاکیوں کے لباس میں دفن کیے گئے، پرانا ان کا کفن تھا، اور آپ سے 140 احادیث مروی ہیں، اور آپ کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب رکھ کر سویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کی جو محبت ہے، ان کی جو عقیدت ہے، ان کی جو عظمت ہمارے دلوں میں بٹھال دیں، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا فرما دیں، اور ہمیں اس فتنے سے بہت زیادہ محفوظ فرما دیں کہ جس میں صحابہ کے خلاف لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور جو صحابی کے خلاف ہو گیا اس کا دین جو ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے، اس کا دین مکمل رہ ہی نہیں سکتا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد آمين بحرمة النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم